हेलो, मैं पीजे मेटोरी हूँ और मैं अपनी बीवी डेलोरिस और अपनी जानिब से यीशु के नाम में आज आप सबको सलाम पेश करता हूँ और क्रिसमस की भी मुबारकबाद देता हूँ। बल्कि जो लोग हमें देख रहे हैं, हम आपको और आपके ख़ानदान को मैरी क्रिसमस कहना चाहेंगे और हम दुआ करते हैं कि साल का ये वक्त आपके लिए एक ज़बरदस्त जश्न मनाने का वक्त हो। जैसा कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गया और मैंने और लोगों से भी सुना, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। मैंने ये सीखा कि क्रिसमस एक बहुत ही ख़ास वक्त है। इसके खिताए नज़र कि आप कहाँ रहते हैं, ये जोशो खरोश और जश्न मनाने का वक्त है और इसकी एक वजह यह है कि ये एक ऐसा वक्त है जो उस वक्त की नुमाइंदगी करता है जब खुदावंद यीशु मसीह, जो जहान के मालिक हैं, खुद इस दुनिया में आए। बल्कि ईसाया की किताब उसके 9 बाब और 6 आयत में एक हवाला है और मैं उसे आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तौलूद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब व मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और मत्ती की अंजील भी ये कहती है कि एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तो ये आयत और जो हमने ईसाया की किताब में पढ़ी, ये दोनों पेशन गोइयाँ उस ख़ास रात के आने से सैकड़ों साल पहले की गई थी, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया। और इस ज़बरदस्त जश्न की एक वजह यह है कि खुदावंद इसलिए इस दुनिया में आया ताकि वो आपको और मुझे एक तोहफ़ा दे सके। और अगर आपने इस तोहफे को हासिल नहीं किया तो आज के दिन आपके लिए एक अजीम मौका है। उस अजीम तोहफे को हासिल करें जो इस दुनिया को दिया गया है और वो खुद खुदावंद है। आप जानते हैं कि मेरे मुल्क समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में हम क्रिसमस के वक्त बहुत से तोहफों का तबादला करते हैं। कुछ तोहफे बड़े होते हैं और कुछ छोटे लेकिन इस छोटे से पैकेज में एक साल पहले मेरी बीवी और मुझे भी एक ख़ानदान की तरफ से एक तोहफ़ा मौसूल हुआ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तोहफे पर एक बो है और मैं इस पर थोड़ी देर बाद बात करूंगा। लेकिन जैसे ही आज हम खुदावंद के अजीम तोहफे की तरफ देखते हैं कि उसने खुद को इस दुनिया को दिया और उसने ज़ाती तौर पर खुद को आपको और मुझे दिया, और जब हम उसे देखते हैं तो मैं ख़ास तौर पर उस तोहफे की तरफ देखना चाहूँगा जो हमें मिला। और लूका की अंजील में, बल्कि लूका की अंजील के पहले 2 बाब को अक्सर औकात क्रिसमस की कहानी कहा जाता है। इसके पसे मंज़र में एक कहानी है, उसमें यीशु मसीह की असल पैदाइश का जिक्र है जिसकी वजह से हम क्रिसमस मनाते हैं। और उसमें कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र है जो ज़ाती तौर पर यीशु मसीह से मिलकर निहायत खुश हुए और हम ये समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कौन है। लेकिन आए सबसे पहले लूका की अंजील में से क्रिसमस की उस कहानी को देखते हैं। लूका 2 बाब देखेंगे और मैं आपके लिए ये चंद आयत पढ़ना चाहूँगा ताकि हम क्रिसमस के पैगाम का मरकज़ी मौजू समझ सकें। और एक मरतबा फिर मैं ये बता दूं कि इस कलाम का मौजू एक अजीम तोहफ़ा है जो खुदावंद ने दुनिया को दिया। तो लूका 2 बाब उसकी 8 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है कि उसी इलाके में जो कि वो इलाका है जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ था, 2000 साल पहले उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। क्या आप जानते हैं कि खुदा का जलाल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने उसे मुकम्मल तौर पर नहीं देखा, लेकिन अगर लोग उसे देखें तो ये एक हैरत अंगेज मंजर होता होगा। इब्तिदा में वो घबरा गए थे क्योंकि खुदा पाक है, लेकिन खुदा मोहब्बत रखने वाला है। और फिर लिखा है कि फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत। अब उनके डर के पीछे एक वजह थी। अगर हम गुनाह में होते हुए खुदा के जलाल को देखें तो हम भी घबरा जाएंगे, लेकिन अगर फरिश्ता हमसे कहे कि खुदा ने कहा है कि हम उसकी
بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جو ہمارے گناہ کو اپنے اوپر لے لے گا۔ تو دیکھیں کہ آگے کیا لکھا ہے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشخبری کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی یسوع مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو جب ان چرواہوں نے اس عظیم جلال کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے، کیونکہ خداوند عالی شان ہے، لیکن خداوند رحمت والا خدا ہے۔ اور اس نے فرشتوں کے وسیلہ سے یہ کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ تم واپس مجھ سے ملاپ کر سکتے ہو۔ یہ ایک بہت خوشی کی خبر ہے، اور سنیں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ کسی خاص ملک کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور یہ صرف کسی ایک دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہوئی کی ہے جو عاجزی کے ساتھ اس پر یقین کرتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے ایک بچہ کسی پر یقین کرتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں، یا آپ نے کیا کیا ہے۔ یہاں آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، ایک نجات دہندہ سب کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ فرشتوں کی طرف سے جو خبر چرواہوں کے پاس آئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چرواہوں کو معاشرے میں کمتر سمجھا جاتا تھا۔ چرواہے نیچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ چرواہے وہ لوگ تھے جن سے آپ کوئی چیز تک نہیں خرید سکتے تھے، کیونکہ اکثر اوقات وہ دوسرے لوگوں کی بھیڑیں چوری کیا کرتے تھے اور پھر وہ انہیں دوسرے لوگوں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ چرواہوں کو عدالت میں گواہ کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا، اور بعض اوقات تو چرواہوں کو اتنی بھی اجازت نہ تھی کہ وہ مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں۔ مذہبی رہنما بھی انہیں کمتر سمجھتے تھے، وہ بہت ذلیل و خوار ہوا کرتے تھے، اور انہیں معاشرے میں سے بھی نکال دیا جاتا تھا۔ اور پھر خدا کا فرشتہ ان کے پاس آیا تاکہ انہیں یہ بتا سکے کہ تمہارے واسطے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ اگرچہ لوگ تمہیں ترک کر رہے ہیں، لیکن خداوند تمہاری زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنا فرزند بنانا چاہتا ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو یا تم کہاں رہتے ہو۔ خداوند خدا آ گیا ہے اور وہ اس دنیا میں داخل ہو گیا ہے، اور وہ ایک مشن پر آیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے دل میں سکونت کرنا چاہتا ہے، وہ واپس آپ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم یہاں اس حوالے کی طرف دیکھتے ہیں جو میں نے آپ کے لیے لوکا کی انجیل میں سے پڑھا، تو اس حوالے کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ آج آپ کے لیے ایک وہ ذاتی طور پر آپ کے لیے اور میرے لیے پیدا ہوا ہے، اور اس کا نام مسیح خداوند ہے۔ اب لفظ منجی کا کیا مطلب ہے؟ اور یسوع مسیح جو کہ سب کا خداوند ہے، وہ اپنی زندگی میں کیا کرنے کے لیے آیا؟ تو جو اس کا نام ہے، جو نام اسے دیا گیا، جو نام جبرائیل فرشتے نے اس کے زمینی باپ کو بتایا کہ وہ اسے اس نام سے پکارے، کیونکہ اس کی پیدائش ایک معجزہ تھی جہاں پاک روح مریم پر ظاہر ہوا، اور مریم ایک موزانہ طریقے سے حاملہ ہوئی، ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینول ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اس کا مذہبی باپ، وہ آدمی جو وہ کردار نبھائے گا، اس کا نام یوسف تھا، اور یوسف کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ وہ اس بچے کا نام یسوع رکھے، کیونکہ یسوع نام کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ تو جو نجات دہندہ ہمارے واسطے پیدا ہوا وہی ہے جو لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا، اور ہر شخص جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور یہ بچہ جس کا جشن ہم منا رہے ہیں، جس کے لیے ہم بہت خوش ہیں، ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں تاکہ ہم اس کی پیدائش کی یاد منا سکیں۔ سب سے عظیم تحفہ جو خدا نے اس دنیا کو دیا،
جیسے ہم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں۔ یہ بچہ بڑا ہوگا اور وہ خدا کے حضور کامل زندگی گزارے گا تاکہ وہ اس کے روحانی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ پھر وہ بہت سے معجزات کرے گا تاکہ وہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ وہ خداوند مسیحا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مسیح خداوند ہے؟ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، لیکن وہ اس بات کو ثابت کیسے کرے گا؟ یسوع مسیح نے یہ اپنی تعلیمات اور معجزات کے ذریعے سے ثابت کیا۔ وہ قدرتی اور جسمانی چیزوں پر غالب آیا اور پھر وہ صلیب پر چڑھ گیا تاکہ وہ آپ کے اور میرے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے سکے۔ یہ دراصل ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنا خون بہایا تاکہ ہم معاف کیے جا سکیں۔ 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے موت پر فتح پائی، اور پھر وہ آسمان پر اس وعدے کے ساتھ چلا گیا کہ وہ اس دنیا کے منصف اور نجات دہندہ کے طور پر پھر لوٹے گا۔ لیکن یسوع مسیح ہمیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم معافی حاصل کر سکیں، اور میں آج ان 2 طریقوں پر بات کرنا چاہوں گا کہ ایک نجات دہندہ کس طرح ہماری زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ جو یسوع مسیح آیا، جس کے نام کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا، تو آئیے مخصوص طریقوں سے اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یسوع مسیح ہمیں تباہ کن طرز زندگی سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں ایک خالی زندگی سے بچانا چاہتا ہے۔ غلطیوں 1 باب اس کی 3 اور 4 آیت یسوع مسیح کے متعلق بات کرتی ہے۔ لکھا ہے کہ اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا، مطلب کہ اس نے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ ہمیں اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بخشے۔ دوسرے الفاظوں میں ہمارے ارد گرد کی دنیا ہمیں وہ تمام کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے جس سے ہماری زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں اور جس سے ہمیں خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہمیں ان سب سے بچا سکے۔ ہم اس سیشن میں کثرت کی زندگی کے متعلق بھی بات کریں گے۔ یہ یوحنا 10 باب اس کی 10 آیت جہاں لکھا ہے کہ چور یعنی کہ شیطان چرانے اور مار ڈالنے اور آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہلاک کرنے کو آتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور ایک اور چیز جس سے یسوع مسیح ہمیں بچاتا ہے وہ تباہ کن زندگی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں بے سکونی محسوس کرتے ہوں گے۔ بہت سی ایسی عادتیں ہیں جن سے آپ باہر نہیں نکل پاتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے آیا؟ بلکہ میں آپ کو لوئس زمپارنی کے متعلق ایک کہانی بتانا چاہوں گا۔ لوئس زمپارنی کچھ سالوں پہلے ہی مرا ہے۔ اب وہ یسوع مسیح کے ساتھ جنت میں ہے، لیکن بہت سال پہلے وہ یونانڈا اسٹیٹ کی بحری فوج کے شانہ بشانہ لڑا، اور وہ دوسری جنگ عظیم میں بھی لڑا، اور اس کا طیارہ بحر الکاہل پر گرا دیا گیا، اور آخرکار اسے جاپان میں جنگی کیمپ میں ایک قیدی کے طور پر رکھا گیا، جہاں اس نے بہت کچھ برداشت کیا۔ بلکہ وہاں پر ایک جاپانی افسر تھا جس نے اسے بہت بے رحمی سے مارا، اور آخرکار جنگ ختم ہوئی۔ اور جب لوئس واپس گھر آیا تو اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے اسے ڈراؤنے خواب آیا کرتے تھے، بلکہ وہ شراب کے ذریعے اپنے درد کو کم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند ہمیں اطمینان دیتا ہے۔ ایک رات اسے خواب آیا اور لوئس اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور لوئس نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اس جاپانی افسر کا گلا دبا رہا ہے جو اس پر تشدد کر رہا تھا۔ لیکن جب وہ اپنے خواب سے اٹھا تو وہ کسی اور کا گلا گھونٹ رہا تھا، اور وہ دراصل اپنی بیوی کا گلا گھونٹ رہا تھا جو اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ رک گیا اور وہ مری نہیں، اور آخرکار لوئس نجات دہندہ کی خوشخبری کو سننے کے لیے گیا، اور یہ کلام اس نے ایک عظیم ایونجلسٹ بلی گرام سے سنا جو اب یسوع مسیح کے ساتھ ہیں۔ اور جب اس نے یسوع مسیح کے متعلق سنا اور اس کی صلیبی موت اور اس کے جی اٹھنے کے متعلق سنا تو لوئس یسوع مسیح کا پیروکار بن گیا۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس نے اپنے دل سے نجات دہندہ کے عظیم تحفے کو قبول کیا، اور لوئس کا بوجھ کم ہو گیا۔ لوئس ان صدمات سے آزاد ہو گیا جن سے وہ گزر رہا تھا۔
وہ اس جنگ سے آزاد ہو گیا جس سے وہ گزر رہا تھا، اور لوئس اس قدر آزاد ہو گیا کہ وہ آخر کار واپس جاپان گیا تاکہ وہ جیل کا دورہ کر سکے جہاں بہت سے جاپانی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ جاپانی قیدی وہ قیدی تھے جو کسی وقت جاپانی آرمی کے افسران ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اس پر تشدد کیا تھا اور اب انہیں ان کے جنگی جرائم کی وجہ سے سزا سنائی جا رہی تھی۔ لوئس ان کے پاس واپس گیا تاکہ وہ انہیں اس محبت کے متعلق بتا سکے جو اسے یسوع مسیح اور نجات دہندہ سے ملی، جس کا جشن ہم کرسمس پر مناتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سے آدمیوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور انہوں نے معافی کو حاصل کیا اور ان کے گناہ بھی بخشے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح جب بڑا ہوا تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس نے اپنی زندگی میں یہ تعلیم دی تھی، تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ تو یہ یسوع مسیح کی حقیقت ہے، اور یسوع مسیح کے متعلق سب سے بڑی حقیقت کا خلاصہ پہلے کرنتھیوں اس کے 15 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح تمہارے گناہوں کی خاطر موا، وہ دفن ہوا اور وہ کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا اور پھر 500 لوگوں کو دکھائی دیا، اور اگر آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ بچائے جائیں گے۔ اور جیسا کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں آزاد کرے گا، اور بے شک تم آزاد ہو، اور لوئس اپنے گناہوں سے آزاد ہو گیا۔ وہ خدا کے ساتھ جدائی سے آزاد ہو گیا تھا، وہ اس اذیت سے آزاد ہو گیا تھا جس کا وہ اپنے ماضی کی وجہ سے سامنا کر رہا تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو مسیح کے متعلق بتایا۔ اس نے بہت سے نوجوانوں کے ساتھ کام کیا۔ دیکھیں، یسوع مسیح نے اسے ایک تباہ کن زندگی سے بچایا اور اسے ایک خالی زندگی سے بچایا، اور یسوع مسیح آپ کے ساتھ بھی آج یہی کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور آپ ان میں سے نہیں نکل پا رہے؟ یسوع مسیح متی کی انجیل اس کے 11 باب 28 آیت میں کہتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھاؤ اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ یسوع مسیح آج آپ کو گھڑے سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے پاؤں کو ایک چٹان پر رکھنا چاہتا ہے، اور وہ چٹان کیا ہے؟ وہ خود وہ چٹان ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے جس کا ہم کرسمس کے وقت جشن مناتے ہیں۔ جیسا کہ فرشتے نے کہا کہ آج میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دینے آیا ہوں، ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی میری آواز کو سن رہا ہے، کیا آج آپ یسوع مسیح کو بطور ایک تحفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور یسوع مسیح نہ صرف ہمیں اس تباہ کن طرز زندگی سے بچاتا ہے، بلکہ وہ ہمیں موت کے خوف سے بھی بچاتا ہے۔ وہ ہمیں آنے والی لعنت اور خداوند کی عدالت سے بھی بچاتا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو مختصر طور پر اپنی کہانی کے متعلق بتانا چاہوں گا کہ یہ 1947 کی بات ہے۔ کرسمس کا وقت تھا اور میں نے ایک پاسٹر سے ملاقات کرنی تھی، اور میں اپنے دائمی مقدر کے متعلق سوچ رہا تھا، اور اس پاسٹر سے ملنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں گناہ گار ہوں، جیسے ہم سب گناہ گار ہیں۔ ہم سب نے گناہ کیا اور خداوند کے فضل سے محروم ہو گئے۔ اور میں اس میٹنگ سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، کہیں میری گاڑی کا کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور کہیں میں مر نہ جاؤں، کیونکہ اگر میں مر گیا تو میں یقینی طور پر یہ جانتا تھا کہ میں جہنم میں جاؤں گا اور میں خدا کی عدالت اور اس کے قہر کا حقدار ہوں گا۔ ہم سب اس کے حقدار ہیں کیونکہ خداوند پاک ہے اور ہم سب نے اس کے حضور گناہ کیا ہے، اور اسی لیے ہم اس کے قہر کے حقدار ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہونے کے حقدار ہیں۔ ہم ایک ایسی جگہ کے حقدار ہیں جسے جہنم کہا جاتا ہے، جہاں ہمیں کبھی سکون نہیں مل سکتا، جہاں ہمیں کبھی امید نہیں مل سکتی۔ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس نا امیدی اور اس اندھیرے میں ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں نہ رہے گا۔ اور جب میں اپنی گاڑی میں واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میں خدا کی عدالت کا سامنا کروں گا۔ لیکن میں گھر آیا اور میں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ پڑھنا شروع کیا جو اس پاسٹر نے مجھے دیا تھا، جسے 4 روحانی قوانین کہا جاتا ہے، جو ایک تنظیم نے پیش کیا جسے کریو کہا جاتا ہے، اور پہلے اسے کیمپس کروسیڈ کرائسٹ بھی کہا جاتا تھا۔ اور سب سے پہلی چیز جو میں نے پڑھی وہ یہ تھی کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور میں نے کہا اگر یہ سچ ہے تو میں خدا سے اتنا ڈر کیوں رہا ہوں، میں مرنے سے کیوں
ڈر رہا ہوں، اور میں پڑھتا رہا اور مجھے معلوم ہوا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میں خداوند سے جدا ہو گیا، لیکن خداوند مجھ سے محبت کرتا ہے جیسے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور خداوند نے اپنی محبت یوں ظاہر کی، ابھی میں گناہ گار ہی تھا، ابھی آپ گناہ گار ہی تھے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر موا۔ یوحنا کا پہلا عام خط اس کے 3 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے کہ ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی۔ کیا آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنی جان دے دی تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر سکے؟ وہ میرے گناہ تھے، وہ آپ کے گناہ تھے، اور پھر میں آگے پڑھتا رہا کہ کس طرح یسوع مسیح قبر میں سے جی اٹھا اور اس نے موت پر فتح پائی، اور میں یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتا تھا، اور میں اس چھوٹے سے کتابچے کی طرح واپس آیا۔ میں جانتا تھا کہ یسوع مسیح مجھے اپنی معافی کا تحفہ دے رہا ہے، وہ مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دے رہا ہے، وہ مجھے اپنا تحفہ دے رہا ہے، اور میں نے اس کتابچے کے پیچھے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے کی دعا پڑھی، اور میں اس دعا سے دور ہو گیا، کیونکہ اس دعا میں لکھا تھا کہ میری زندگی کا ذمہ لے اور مجھے وہ شخص بنا دے جو تو مجھے بنانا چاہتا ہے، اور میں اپنی زندگی پر کسی کا کنٹرول نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ کہیں پر بھی کوئی بجلی نہیں چمک رہی تھی، کوئی گرج نہیں تھی، کوئی زلزلہ نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ معاملہ آپ خداوند کے ساتھ طے کر رہے ہو اور یہ اچھے کے لیے ہوگا۔ مجھے یقین ہو گیا، اور اس وقت میں نے یسوع مسیح سے کہا کہ میری زندگی میں آئے، بلکہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے اور مجھے معاف کرے اور میری زندگی کا ذمہ لے اور مجھے فضل دے کہ میں اس کی پیروی کر سکوں، اور اسی لیے میں آج آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ نجات دہندہ جو تمام دنیا کے لیے آیا، جو یسوع مسیح خداوند ہے، وہ نہ صرف ایک بچے کے طور پر آیا، بلکہ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اس نے ایک کامل زندگی بسر کی، اس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ پھر واپس آسمان پر چلا گیا، جہاں وہ ان سب کے لیے دعا کر رہا ہے جو دن کے 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ عبرانیوں 7 باب اس کی 25 آیت کہتی ہے کہ جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، یا ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ اور کسی دن یسوع مسیح اس دنیا کی عدالت کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ جنہوں نے اسے قبول کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آسمان پر اس کے ساتھ رہیں گے، جنہوں نے اسے ترک کر دیا، افسوس کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے خداوند کا خوف، قہر اور اس کی عدالت دیکھیں گے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہو جسے میں جانتا ہوں، اور ان تمام چیزوں کا جواب یسوع مسیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے کہا کہ یسوع مسیح ایک عظیم تحفہ ہے، خداوند یسوع مسیح کے روپ میں اس دنیا میں آیا اور اسی میں ہماری رہائی ہے، یعنی کہ وہ ہماری قیمت ادا کرنے کے لیے آیا جو ہم نہیں کر سکتے تھے، اور وہ قیمت اس کی زندگی ہے، اس کا خون ہے، جس کے وسیلہ سے ہمیں رہائی ملتی ہے۔ ہمیں اس کے خون کے وسیلہ سے رہائی ملتی ہے جو اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا۔ ہمیں اس کی بھلائی اور اس کے فضل کے وسیلہ سے معافی ملی ہے۔ خداوند پاک ہے، لیکن خداوند محبت کرنے والا بھی ہے، اور وہ آیا اور وہ ہماری جگہ ہوا اور جی اٹھا، اور اس نے موت پر فتح پائی تاکہ آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی کا یہ تحفہ حاصل کر سکیں، ہم اسے ایک تحفے کے طور پر حاصل کر سکیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یسوع مسیح آپ کو بھی یہ تحفہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ اگرچہ وہ واپس آسمان پر چلا گیا ہے، لیکن اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ پھر سے لوٹے گا۔ جو کوئی بھی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، یسوع مسیح آئے گا اور ایمان کے وسیلہ سے آپ کے دل میں سکونت کرے گا۔ وہ اس زمین پر آیا، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ وہ آیا تاکہ خداوند ہمارے ساتھ رہ سکے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تحفہ ہے جو وہ آپ کو دیتا ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو خداوند کی نمائندگی کے طور پر آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک لال رنگ کی وہ ہے۔ لال رنگ گناہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ لال ایک خوبصورت رنگ ہے، لیکن بائبل مقدس یسوع مسیح عیسائیہ پہلے باب اس کی 18 آیت میں کہتا ہے، آؤ ہم باہم محبت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہیں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چن و ارغوانی ہو تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اس لال بو کے نیچے ایک سفید بو بھی ہے، اور اگر آپ آج ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں خداوند مجھے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، میں اب اس بات کو مانتا ہوں کہ میرے گناہوں نے مجھے تجھ سے جدا کیا
اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے میری جگہ اپنی جان دی۔ اس نے وہ قیمت ادا کرنے کے لیے اپنی جان دی جو دراصل مجھے ادا کرنی چاہیے تھی۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ واپس آ رہا ہے۔ اور ہاں، آج میں ایمان سے اس بات کو جانتا ہوں کہ مجھے تجھ مسیحا کو پکارنے کی ضرورت ہے تاکہ میں بچایا جا سکوں، اور میں اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر سکوں کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے، اور میں دل سے اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اگر آپ آج ایسا کرتے ہیں تو آپ بچائے جائیں گے، اور آپ کے قرمزی گناہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور آپ پاک صاف ہو جائیں گے، اور آپ خدا کے تحفے یعنی یسوع مسیح کو اپنے دل میں خوش آمدید کہہ سکیں گے۔ تو کیا آپ میرے ساتھ مل کر ایمان کی دعا کریں گے؟ کہیں کہ خداوند یسوع مسیح، مجھے تیری ضرورت ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو زمین پر آیا تاکہ میرے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے سکے۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو جی اٹھا اور تو نے موت پر فتح پائی۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بچائے، اور اب میں ایمان سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تجھے اپنے دل میں قبول کرتا ہوں۔ میں تجھے اپنی زندگی میں اپنے نجات دہندہ اور خداوند کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں۔ تو میری زندگی کا ذمہ لے اور میری مدد کر تاکہ میں تیری پیروی کر سکوں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ٹیکسٹ یا کال کریں۔ یہاں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی فکر کرتے ہیں، جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر میں اپنی بیوی ڈیلورس اور اپنی جانب سے آپ سب کو میری کرسمس کہتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ وہ کرسمس ہو جس میں آپ سب سے عظیم تحفہ حاصل کریں۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو برکت دے۔ You are watching Shine Star, Be the Light.